कादर मुतलक समानी बा के जलाली नाम में हम सब की सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि हमने अक्सर एक टर्म जो चर्चिज़ में और जो हम रूहानी लोग हैं उनमें ये डिस्कस होती है और ये इसका काफ़ी ज़िक्र होता है कि मैं खुदा से प्यार करता हूँ या हमें खुदा से प्यार करना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि बड़ा कह लो कि जो खुदा का पहला हुक्म है, अगर हम शरीयत में जाकर देखें इस्तिस्ना की किताब उसका 6 बाब 5 आयत में, तो वहाँ पे भी इसका ज़िक्र मिलता है। और इसी चीज़ को नए अहदनामा में अगर हम मत्ती की इंजील में मरकज़ में मत्ती 23-22 बाब और उसकी 37 आयत में देखें, मरकज़ 12 बाब और उसकी 28 आयत में देखें, या लूका 10 बाब उसकी 25 आयत में देखें, तो वहाँ पे भी हमें इसका ज़िक्र मिलता है। वो ज़िक्र यह है कि जब फरीसियों ने यीशु मसीह से आके उसे ज़माने के लिए पूछा कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, तो यीशु मसीह ने जवाब दिया, वो है इस्तिस्ना की किताब के हवाले से। और मैं अभी मत्ती की इंजील 22 बाब उसकी 37 आयत से पढ़ूँगा। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। तो ये जहाँ पर हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में खुदा ने मूसा को जब तौरात की सारी हदायत जो थी वो दी, तो वहाँ पे भी इसका ज़िक्र मिलता है कि जो अब हम खुदा से मोहब्बत करनी है कि हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसका क्या मतलब है कि पूरे दिल से और जान से और अकल से अपनी ताकत से खुदा से प्यार करना, क्योंकि ये एक अलहदा से अपने आप में एक बहुत बड़ा डीप टॉपिक है। लेकिन हम अभी सिर्फ इस पार्ट पे रहेंगे क्योंकि खुद ये जो मोहब्बत का लफ्ज़ तो बहुत आम सा लगता है, हम अक्सर यूज़ करते हैं, फ़ैशन के तौर पे भी आजकल यूज़ होता है कि हम यहाँ पर हमारे यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, तो यहाँ पे आम जो हो गए, हम एक दूसरे को कहते हैं हाँ वी लव यू, आई लव यू। तो ये एक फ़ैशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो लेकिन हम इस बात पे कि क्या खुदा ने तो मुझसे प्यार किया। देखिए जैसे यूहन्ना की इंजील 3 बाब में लिखा है कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसी तरह अगर हम रोमियो के ख़त में देखते हैं तो वहाँ पर भी 5वें बाब में लिखा है कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी यूँ बयान करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर हुआ। इस तरह सारी जो बाइबल है और हमारी सारी ज़िंदगी जो है वो खुदा की मोहब्बत, जो खुदा हमसे मोहब्बत करता है उसमें से भरी पड़ी है। हम अपनी ज़िंदगी में अगर अपने रोज़मर्रा के कह लो कि ज़िंदगी में देखें तो हमें हर चीज़ में वो हम इसको महसूस करते हैं या नहीं करते हैं हम, लेकिन उसका प्यार जो है, उसकी मोहब्बत जो है हमें हर चीज़ में, हर सांस के साथ हमें महसूस होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि क्या मुझे भी खुदा से प्यार करना है और कैसे करना है, और मैं कैसे प्यार खुदा से कर सकता हूँ कि जैसे लिखा है कि अगर उसने मुझसे मोहब्बत की है तो अब मैं उससे कि सिर्फ यही कहूँ कि हाँ खुदाया मैं भी तुझे प्यार करता हूँ। तो ये तो सिर्फ लफ्ज़ी प्यार है जो सभी फ़ैशन के तौर पर भी सारे कहते हैं आजकल। तो ये फ़ैशन के तौर वाला प्यार खुदा नहीं चाहता। तो हम बाइबल मुक़द्दस में से यही देखेंगे कि क्या मैं खुदा से प्यार कर सकता हूँ। बस यूहन्ना के पहले ख़त में 4 बाब में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है। बात यह है कि जब खुदा खुद मोहब्बत है तो मैं मोहब्बत से मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो खुद मोहब्बत है उससे क्या उसको मोहब्बत की ज़रूरत है, क्या वो मेरी मोहब्बत का मोहताज है कि ये जैसे हम
یہ کہہ سکتے ہیں سادہ لفظوں میں کہ ایک خود جو شہد ہے اس کو کس چیز سے اور میٹھا کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو اور مٹھاس کی ضرورت ہے؟ تو جب اس کو اگر مٹھاس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ کیوں کہتا ہے، یا کیوں وہ ہماری ہم محبت کا محتاج ہے، یا ہم اس کو ہماری محبت کی ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اپنے خدا سے محبت کرو۔ میں ایک مثال دینا کہ جو ہسبینڈ اور وائف ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یہاں آج کل اکثر اگر نہ کہیں ایک دوسرے کو، ہسبینڈ جو ہے وائف کو نہ کہے کہ آئی لو یو، تو وہ ناراض ہو جاتی ہے کہ تم نے ساری دنیا کہہ دی، تو نے مجھے نہیں کبھی کہا۔ اچھا، اس کے جواب میں جو ہسبینڈ ہے وہ بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ بھی کہے کہ ہاں آئی لو یو ٹو۔ اب یہ غور کریں کہ میں اپنی وائف کو کہتا ہوں کہ آئی لو یو، وہ جواب میں مجھے کہتی ہے کہ آئی لو یو ٹو۔ اب دیکھو، اب میرا پیار میں اس سے کرتا ہوں، وہ مجھ سے کرتی ہے۔ اب دو طرح کے پیار ہو گئے، ایک ہسبینڈ کا پیار ہے، ایک وائف کا پیار ہے۔ اب دونوں کا پیار علیحدہ علیحدہ ہے۔ ہم اپنے جسمانی طور پر اگر ہم آپ دیکھتے ہیں جو، تو وہ یہ ہے کہ میں پیار کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے، ٹھیک ہے، اب پیار ہے۔ لیکن جب خدا کہتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہیں، تو پھر ہمارا پیار علیحدہ علیحدہ کیوں ہوا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اور جب ہم ایک ہیں تو میں اپنے آپ سے، اس کا مطلب ہے کہ میں اور میری وائف جب خدا کی نظر میں ایک ہیں، اور خدا نے کہا کہ خدا نے انہیں ایک بنایا، ایک جب نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو ہم ایک ہیں۔ تو جب ہم ایک ہیں تو ہمارے دو پیار کیسے ہوئے کہ میں پیار کرتا ہوں، وہ مجھ سے پیار کرتے، کہ کیوں نہیں ہم کہ اپنے آپ سے پیار؟ کس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ جب میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی کسی نے اپنے آپ کو کہا کہ میں اپنی آپ کو خود ہی بولوں کہ میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں؟ کوئی سینس نہیں بنتی۔ اسی طرح جب ہم خدا کے ساتھ ایک روح ہوتے ہیں تو خدا جو خود محبت ہے، اس کا جب روح مجھ میں ہے، کلام مقدس میں، پولس رسول سارے خطوں میں یہی جو کلام مقدس کا جو تھیم ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ مجھ میں ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ جس میں اس کا روح نہیں، وہ اس کا ہے، مسیح کا نہیں۔ تو جب مجھ میں اس کا روح ہے، اس نے اپنے بیٹے کے روح میں سے مجھے دیا ہے، تو اس کا پیار جو ہے وہ میرے اندر ڈیلا گیا ہے۔ اسی چیز کو اگر ہم رومیوں کے خط میں دیکھتے ہیں، ایک حوالہ ہے، میرے ساتھ نکالے، رومیوں 8 باب، تو اس میں لکھا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا، 35 آیت ہے۔ اور آگے ہم اسی کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 38 لکھا ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ محبت سے ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، کوئی چیز بھی، جو چیزیں ذکر، اس کا مطلب ہے کہ کوئی کچھ بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ لیکن اب جو محبت جس کا ذکر یہاں پر وہ پولس رسول کر رہا ہے کہ وہ ہماری محبت نہیں، کہ میری محبت سے، وہ کہتا ہے کہ خدا کی جو محبت مسیح یسوع کے وسیلہ سے مجھ میں انڈیلی گئی ہے۔ جب خدا کا روح مجھ میں آیا تو اس کا پیار جو ہے، جو خدا کا پیار ہے، اس کی جو محبت ہے وہ مجھ میں انڈیلی گئی ہے۔ اب جب اس کی محبت مجھ میں انڈیلی گئی ہے تو میں اس کی محبت میں قائم ہوں، مجھے اپنی محبت اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی محبت جو ہے وہ مجھ میں ہے۔ اب میری جو محبت جو ہے وہ میں اس کا، جب خدا مجھ سے محبت کرتا، اس کی محبت مجھ میں انڈیلی گئی ہے، تو اب اگلا کویسچن یہ ہے کہ پھر میری محبت جو میں اب اس کا آگے سے رسپانس کیسے دوں، یا کیسے اس کو بتاؤں کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں؟ اس کا بھی ذکر ہمیں اپنی عقل سے نہیں بلکہ کلام مقدس میں سے ہی اس کا جواب بھی ملتا ہے کہ میں اس محبت کو رسپانس کیسے دے سکتا ہوں۔
تو میرے ساتھ نکالیں انجیل مقدس میں سے یوحنا کی انجیل 15 باب، اور اس میں کچھ یوں لکھا ہے: جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ اب یہاں پر غور کریں، جو میں نے پہلے آپ کو ہسبینڈ اور وائف کے پیار کی جو مثال بتائی ہے، اس کو اس کے ساتھ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہاں پر بھی مسیح یسوع یہی ذکر کا، وہ اپنی محبت کا، یہاں پر یسوع مسیح اپنی محبت کا ذکر نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہوں اور خدا کی باپ کی محبت میں قائم ہوں، اور اگر تم مجھ سے میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے۔ اب کیا بات ہے کہ محبت وہی ہے جو خدا سے آئی ہے، جو محبت ہے، ٹھیک ہے، خدا کی محبت مسیح یسوع میں ہے آئی، کیونکہ مسیح یسوع نے خدا کے حکموں پر عمل کیا۔ اب مسیح یسوع کے حکموں پر اگر جب میں عمل کروں گا تو میں مسیح کی محبت میں قائم رہوں گا۔ یہ ایک چین ہے، کنیکشن ہے میرا مسیح کے ساتھ، مسیح کا باپ کے ساتھ۔ اسی طرح جب ہم مسیح کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو ہم اس کی محبت میں قائم رہتے ہیں، جیسے وہ کہتا ہے کہ میں نے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ یہاں پر محبت علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، کیونکہ محبت ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے، ٹھیک ہے۔ اب محبت جو ہے وہ خدا کی مسیح یسوع کے وسیلہ سے مجھ میں انڈھیلی گئی ہے، اور میں جب اس کے حکموں پر عمل کرتا ہوں تو اس کی محبت میں قائم ہوتا ہوں۔ یہ محبت میں اب بات یہاں پر یہ ثابت ہوئی کہ میں محبت کرتا نہیں ہوں، مجھے اس کی محبت میں قائم رہنا کی ضرورت ہے، پیار یا محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر لفظوں کا جو ہم کہتے ہیں اور جو کلام مقدس کہتا ہے اس فرق ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں، خدا یہ نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ میری محبت میں قائم رہو، اپنی محبت قائم نہ کرو، اس کی محبت میں ہمیں قائم رہنا ہے۔ اب اس کی محبت میں ہم کیسے قائم رہیں گے، اس کا ذکر مسیح یسوع نے خود ہی اس کا جواب دیا کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے۔ اب حکم اس کے کیا ہیں؟ اب یہاں پر شریعت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر ہم کلام مقدس میں سے یہ سیکھیں گے کہ اس کے حکم جس کا ذکر وہ کر رہا ہے مسیح یسوع خود، وہ کیا ہیں۔ یہاں پر ہمیں کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ہم جب حکموں کا ذکر آتا ہے تو ہم وہ شریعت کے حکم، اور جب ہم اگر جو پادری حضرات ہیں جو جن کا بزنس ہے تو وہ یہ کہ اگر ہم ان سے بات کریں گے تو وہ اس کا ترجمہ ایسے کریں گے، پہلا وہ بات یہ کہیں گے کہ دیا یکی والا جو کام ہے وہ اس پہ عمل کرو، دیا یکی دو، چرچ آؤ، تاکہ ان کا بزنس بڑھے اور ان کی ترقی ہو، ان کے بینک بیلنس بڑھیں۔ لیکن بات یہاں پر کلام مقدس ان کا ذکر نہیں کر رہا۔ جو اب یہاں پر کلام مقدس جو ہے وہ میرے ساتھ نکالیں، پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور 23 آیت میں لکھا، اور اس کا حکم یہ ہے، غور کریں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں، اور جیسا اس نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے موافق آپس میں محبت رکھیں۔ اب چین دیکھیں کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے، اب اس کے حکم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ شریعت نہیں ہے۔ میں اگلے میسج میں ہم شریعت کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن یہاں پر میں آپ کہ جس کو ہم شریعت بولتے ہیں یا انگلش میں لا بولتے ہیں، جو کہ وہ غلط ہے ترجمہ، لیکن اس کی بات یہاں پر وہ یسوع مسیح حکم کی بات نہیں کر رہا۔ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جو حکم وہ دے رہا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں۔ اب ایمان کیا ہے؟ کہ ہمیں اس پر ٹرسٹ کرنا ہے کہ میں
وہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے. اب اس کو ایمان لانے کے لیے، اس کے سے پیار، اس کی محبت میں قائم رہنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں جاننا ضرورت ہے. اس کو جاننا ضروری ہے، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اس کی محبت میں ہم کیسے قائم رہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے حکموں پر عمل کرنے سے. ہم اس کو کیسے جانیں گے کہ وہ کون ہے، کیا اس کی طاقت ہے، کیا قدرت ہے. وہ کلام پاک ہے. ہمیں کلام پاک کو زیادہ سے زیادہ، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کی محبت میں قائم رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایجنٹوں کے تھرو جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی ایجنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. صرف اور صرف اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ کلام کے وسیلہ سے جڑنے کی ضرورت ہے. آج کل بہت سے لوگوں کو، جیسے ہم اکثر آپ دیکھو گے کہ جب بھی کوئی عبادت ہوتی ہے تو آج کل وائی فائی میسج بھی بہت سارے روحانی لوگوں کو خدا کی طرف سے آتے ہیں. وہ خود ہی اپنے گھڑ لیتے ہیں کہ ابھی مجھے پاک روح نے بتا دیا. او بھائی، یہ کلام مقدس پڑھو. کلام مقدس ہمارے لیے خدا نے دیا ہے. وائی فائی میسج جو ہیں وہ کی ضرورت نہیں ہے. کلام خدا ہمارے دل سے خود بات کرتا ہے، کلام کے وسیلہ سے بات کرتا ہے. تو جیسے ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ اس کے بیٹے پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور اس کا حکم کے مطابق جن سے وہ پیار کرتا ہے. اب ہم اگلا کہتا ہے کہ اس کے موافق آپس میں محبت رکھیں. جیسے خدا اپنے لوگوں سے جو اس سے جو اس کے پیارے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے چنے ہوئے ہیں، وہ سب آپس میں بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے. تو جن سے خدا پیار کرتا ہے ہمیں ان سے پیار کرنا ہے. یہ خدا کا حکم ہے. تو اسی سے اگر ہم استثنا کی کتاب میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی وہ یہی کہتا ہے کہ خدا سے پیار کرنا ہے اور اپنے ہمسائے سے پیار کرنا. اب ہمسایہ کون سا ہے، اس کی ڈیفینیشن بھی ہمیں کلام مقدس میں لوکا کی انجیل میں دی گئی ہے. ہم جیسے میں اکثر اپنے ہر میسج میں کہتا ہوں کہ ہمیں کلام مقدس کی اپنی عقل سے یا اپنی مرضی سے کہ میں اس کی تشریح جو میں کیا سمجھتا ہوں وہ کروں، نہیں. کلام مقدس خود اپنی تشریح خود کرتا ہے. ہر لفظ کی تشریح جو ہے، اس کا مطلب جو ہے ہمیں کلام مقدس سے ہی ملتا ہے، اور وہی صحیح مطلب ہے. تو اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم کلام مقدس میں اسی پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 10 آیت میں دیکھیں تو یہاں پر بھی وہ بڑے کلیئر کہتا ہے کہ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. بار بار جو ذکر ہو رہا ہے وہ اس کی محبت کا ہو رہا ہے کہ اس کی محبت جو ہے وہی سب کچھ ہے. میری محبت از نتھنگ. تو ہمیں خدا کی محبت میں قائم رہنے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اور اس کا حکم کیا ہے کہ ہمیں اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے کہ وہ میرے لیے اس دنیا میں آیا، اور ساری طاقت اور سارا اختیار اب اس کے پاس ہے. اور میری جو بھی ضرورت ہے، میری جو بھی مشکل ہے، میری زندگی میں جو بھی طوفان ہے، میں جن حالات سے بھی گزر رہا ہوں، یسوع مسیح اس سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. اور جو کچھ میری زندگی میں چل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس کی حکمت ہے، اس کا طریقہ ہے میری زندگی میں کام کرنے کا. جو چیزیں وہ میری زندگی میں ہونے دیتا ہے، جو وہ کرتا ہے، اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے کہ وہ میرے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی اس کی بھلائی ہے. جیسے عبرانیوں کے خط میں پولس رسول اگر ہم دیکھیں، عبرانیوں کون سا باب ہے، 11 باب، یہاں پر ہمیں ایمان کے بارے میں ساری جو پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہیں. اور اسی سے اگر ہم 12ویں باب میں جب جاتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں وہ کہتا ہے کہ پاس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے تو ہم بھی ہر ایک بوجھ
اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ اگلی آیت میں کہتا ہے تیسری میں، بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو۔ کہ خدا کے ہماری زندگی میں کام کرنے کے طریقے فرق ہیں۔ جو میں سوچتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ خدا اسی طریقے سے کام کرے، خدا اپنی مرضی سے، میں خدا کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، میں اتنا سیاںا نہیں ہوں کہ میں کائنات کے مالک کو ڈکٹیٹ کروں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کر۔ جیسے کہ ہم اکثر اپنی دعاؤں میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو اگر ہم اپنی دعا میں بھی غور کریں تو ہم خدا کو ہدایت دیتے ہیں، انسٹرکشن دیتے ہیں کہ خدایا میرا یہ مسئلہ ہے، ایسے ایسے اس کو ایسے ایسے حل کر، اور اگر ایسے ایسے نہیں کرتا تو نہیں یہ بات نہیں صحیح ہے، کیونکہ میں اس کو انسٹرکشن دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب وہ میری انسٹرکشن کے مطابق کام نہیں کرتا تو پھر میں دکھی ہو جاتا ہوں، خدا سے دکھی پھرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ چیز غلط ہے، ہمیں خدا کے طریقے پر بھروسہ کرنا ہے، اس کے طریقے جو بھی اس کا فیصلہ میری زندگی میں ہے اس پر ٹرسٹ کرنا ہے کہ یسوع مسیح جس پر ہی میں ایمان رکھتا ہوں، جو میرے لیے اس دنیا میں آیا ہے، وہ میرے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور کرتا ہے۔ رومیو کے خط میں 5 باب میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ تو جب ہم کہتا ہے کہ گناہ گار ہوتے ہوئے خدا نے میرے لیے اتنا بڑا کام کر دیا، کہ یہاں دیکھیں 5 باب اور اس کی 10ویں آیت دیکھیں، بلکہ 8ویں آیت سے پڑھتے ہیں، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضروری بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ کہتا ہے کہ جب ہم دشمن تھے، گنہگار تھے، خدا سے دور تھے، تو اس نے کسی شرط کے بغیر ہمارے لیے اپنے بیٹے کو دے دیا، اور جب اب تو میں اس کی خون کے سبب سے راست باز ہوں، پاک ہوں، تو اب کیوں وہ مجھ سے کوئی برکت پیچھے رکھے گا؟ اب وہ ان برکتوں کے مجھ سے پیسے نہیں لے گا، مجھے ان برکتوں کو پانے کے لیے چندے دینے کی یا کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی طرح کی بھی، کیونکہ اب تو میں آزاد ہوں، اب تو میں پاک ہوں، اب تو میں راست باز ہوں، کیونکہ مسیح یسوع کی راست بازی مجھ میں ہے، مجھے مل گئی ہے۔ تو اب خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ اب تو میں اس کے بیٹے کے وسیلہ سے پاک ہو گیا ہوں، اس کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں خدا کی اپنی محبت قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی محبت میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کی محبت میں ہم کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ اس کے حکموں پر عمل کرنے سے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے بیٹے مسیح یسوع پر ایمان رکھنا، اور جس سے وہ پیار کرتا ہے ان سے ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرنا۔ ان سب کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ ہم خود کلام پاک کو پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ یہی ہمارے لیے زندگی کی راہ ہے، ہمارے لیے عقل اور دانائی کی راہ ہے، ہمارے لیے جو کچھ بھی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں کلام پاک میں سے ہی ملتا ہے، اور خدا کی پہچان کے وسیلہ سے ہی، مسیح یسوع کی پہچان کے وسیلہ سے اس نے ہمیں ساری نعمتیں، پطرس کے خط کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے اس نے ہمیں روحانی اور دنیاوی برکتیں سب پہلے سے مہیا کر دی ہیں۔ وہ کرے گا نہیں بلکہ اس نے کر دی ہیں، لیکن اب شرط کیا ہے؟ اس کی پہچان کے وسیلہ سے۔ اگر ہم مسیح یسوع کی پہچان میں جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے، یہ ساری چیزیں ہمیں خود بخود
ہماری زندگی میں ایڈ ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی ہمارے خدا نے مہیا کر رکھی ہیں۔ مسیح یسوع ہم سب کو اس کی پہچان میں آگے بڑھنے کی طاقت دے۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔